बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 12 अक्टूबर है। ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद मेज़बानी करने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास की। लेकिन 15 अक्टूबर के गिर्द इस वक्त सुर्ख दायरा लग चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सियासी जुआ खेलने जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा, ये रस्म शुरू होनी चाहिए या नहीं, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से, बानी तहरीक इंसाफ उनके हवाले से कुछ दावे चल रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, दे आर मेकिंग राउंड्स। उसको भी मैं ब्रीफली इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूँगा और इसका बैकग्राउंड और माजी समझना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मौके कौमों के और मुल्कों के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे नसीब में बहुत कम आए हैं कि हम बड़े इलाकाई फोरम्स की मेज़बानी करें। शंघाई ताउन तंजीम, कंसिडरिंग द फैक्ट कि शंघाई 5 के नाम से शुरू हुआ था और चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें ये बात जहन में रखिएगा कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान की इस में इंक्लूजन जो है उसके हवाले से एक ख़ास कंसेशन यूँ समझ लेंगे पाकिस्तान के हवाले से क्रिएट की थी। और पाकिस्तान जो है वो शंघाई 5 जब बढ़ता गया और शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान मेंबर बन गया। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम है और जो सरबराहान हुकूमत इजलास होता है, अगरचे ये दूसरे दर्जे का शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, लेकिन क्योंकि इससे ऊपर जो है वो सरबराहान मुमलिकत का इजलास होता है जिसमें प्रेसिडेंट्स जो हैं वो इन ममालिक के और पाकिस्तान के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उसमें शिरकत करते हैं। पाकिस्तान का माजी जहन में रखें, बहुत कम ऐसे मौके आए कि पाकिस्तान ने इतने बड़े फोरम्स की मेज़बानी की हो। और आखिरी जो बड़ा इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में हुआ था वो इमरान खान साहब के दौर में मार्च के महीने में OIC के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी। और उस दौरान कुछ ऐसी यादें मौजूद हैं जिनको जवाज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने साथ PDM के तमाम रहनुमाओं को खड़ा करके, अपने साथ जो है वो शहबाज शरीफ को खड़ा करके बड़े गला फाड़ कर ये बात कही थी कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो OIC कॉन्फ्रेंस होती है और कौमी असम्बली का हॉल उसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग के ज़ाहिर है कि वो कौमी असम्बली के हॉल में होना थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस वक्त कह रही थी कि OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास क्योंकि होना है वो इसी हॉल में होना है, तमाम तकरीबात, और पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने इसकी मेज़बानी करनी है, तमाम मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आना है, लिहाजा इस किस्म का रखना ना डाला जाए और इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। जबकि उस वक्त जो PDM है उसका ये मुतालबा था कि फिल फॉर जो है वो तहरीक अदम एतमाद को टेकअप किया जाए और वोटिंग करवाई जाए। ये है इसका बैकग्राउंड। और एक चीज़ और आप इसमें जहन में रखिएगा, अगरचे इसका हवाला नहीं दिया जा रहा, इसको मेंशन नहीं किया जा रहा, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है या उस वक्त की जो अपोजिशन थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको याद है कि कश्मीर के हवाले से इंडिया ने जो इल्लीगल गैर कानूनी इक़दामात किए थे तो खुसूसी इजलास जो है वो पार्लियामेंट के बुलाए गए थे। और मुश्तरका जो इजलास था सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली का, जो मजलिस शूरा का इजलास होता है, उसमें मुझे याद है मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था और तकरीबन तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं जिन ममालिक की पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मौजूद है, उनके सफ़ीर या उनके डिप्टी हेड ऑफ मिशंस या उनके जो हाई रैंकिंग ऑफिशल्स हैं एम्बेसी के, वो पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में, गैलरीज़ में मौजूद थे। उस वक्त कश्मीर कॉज के हवाले से वो इजलास हो रहा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनके जो लोग उठाए गए थे या उनके जो लोग कैद में थे, उठाए तो नहीं गए थे, उनके ऊपर केसेस थे, राना सनाउल्लाह समेत, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर लोग थे, उस इजलास को जो है वो सबोताज किया था। कश्मीर वाले मामले के ऊपर वो इजलास था और वहाँ पर सियासी नारेबाजी होती रही, वो तस्वीर लेकर आए थे। ये बैकग्राउंड भी आपको जहन में रखना चाहिए। लेकिन इन रसूम की बुनियाद पर सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये साइब होगा, ये दुरुस्त होगा कि वो आज करे। इसके हवाले से बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास में क्या कुछ मुतवक्के है, कौन कौन आ रहा है। इसमें देखें, ये 23 जो है वो मीटिंग है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की शंघाई ताउन तंजीम के, और 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ये मुनक्किद होगी। करंट चेयर जो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस मीटिंग की सदारत करेंगे।
تقریباً تمام جو SCO ممبر سٹیٹس ہیں ان کی پریزنس اس میں موجود ہوگی. اس میں پرائم منسٹرز شرکت کریں گے چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، اور اس کے بعد فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ایران کے اور ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر انڈیا کے سبرامنیم جے شنکر وہ اس میں شرکت کریں گے. منگولیا کے وزیر اعظم جو منگولیا ہے وہ اس میں آبزرور سٹیٹ کا درجہ، مبصر ریاست کا درجہ رکھتی ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں، وہ شریک ہوں گے. اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین آف دی کیبنٹ آف منسٹرز اینڈ فارن منسٹرز آف ترکمانستان اسپیشل گیسٹ کے طور پر اس میں شرکت کریں گے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس حوالے سے اسپیشل جو ہے وہ بائیلیٹرل میٹنگز بھی کریں گے. جب بھی کسی ملک میں اس قسم کا ایونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو جو میزبان ملک ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ ان جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، ہیڈ آف ڈیلیگیشنز، ان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ سپریٹلی بھی ہوتی ہیں. تو پاکستان کے وزیر اعظم کی تمام ہیڈز آف ڈیلیگیشنز جو بھی آئے ہوئے ہیں ان تمام کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بائیلیٹرل ریلیشن شپ بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے ممالک کے درمیان. ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ایسے ڈپلومیٹک ایونٹ پہ پل اسائڈ میٹنگز ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہو. اس دوران دو چیزیں ہوئی ہیں. سرخ دائرہ کیسے لگا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے، اور یہ معاملہ پھنسا ہوا کہاں پر ہے. ایک چھوٹا سا کام اگر حکومت کرے تو تحریک انصاف جو ہے اس کے احتجاج کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور تحریک انصاف کو کیا سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر کل اصول یہ تھا کہ کشمیر کے حوالے سے پارلیمنٹ کے جو خصوصی اجلاس ہے اس میں مسلم لیگ نون کی نعرے بازی غلط تھی، پاکستان کا ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے اس کو سبوتاج کرنا غلط تھا، اگر OIC کانفرنس کے حوالے سے بلاول اور PDM کی تمام تر گفتگو غلط تھی تو اس کو جواز بنا کر کیا آج یہ کرنا درست ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگرچہ اس حوالے سے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، ایک سٹرونگ کیس ضرور پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر پریزنٹ کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے. دیکھیں میری بہت سارے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس تمام معاملے میں اس تھاٹ پروسیس میں انوالوڈ ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کا مطمع نظر کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ایک درست بات ہوگی اگر آج وقت تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کی یہ جو سٹرگل ہے یا جو لڑائی ہے وہ الٹیمیٹلی یہی ہے کہ آپ نے واپس حکومت میں آنا ہے، عمران خان کو آپ نے جیل سے نکالنا ہے، عمران خان کو آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے. لیٹس جسٹ اسیوم، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عمران خان جیل سے بھی باہر آ جاتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور کچھ سالوں کے بعد 1 سال 2 سال ڈاؤن دا لائن پاکستان کو بہت بڑا سیاسی سفارتی ایونٹ، انٹرنیشنل فورم جو ہے اس کی میزبانی کرتا ہے اسلام آباد میں. ہم نہیں کہتے کہ لاکھوں لوگ یا کروڑوں لوگ باہر نکل کر آتے ہیں، لیکن اگر اس وقت اپوزیشن پارٹیز 200 لوگ 400 لوگ 500 لوگ 1000 10,000 بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے مارچ کرنا ہے ٹورڈز ڈی چوک اسلام آباد، کیا اس وقت بھی آپ کا نقطہ نظر یہی ہوگا جو آج آپ کا نقطہ نظر ہے؟ تو اس کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ کیا جو ہے وہ توجیہ پیش کرتے ہیں، یہ وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 وجوہات کی وجہ سے لگی ہے، 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ پابندی لگی ہے. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا فائنل اوور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ختم ہوگا، حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے آئینی ترامیم جو ہے وہ لانے جا رہی ہے، اور آئینی ترامیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ گائیڈ لائن عمران خان نے دینا تھی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے معاملات، علی امین گڈا پور اور جو 4 اکتوبر کا لانگ مارچ تھا جو ٹورڈز ڈی چوک تھا، اس کے حوالے سے بھی اس کی آفٹر میتھ میں جو کچھ ہوا وہ عمران خان سے انہوں نے اس کے حوالے سے انسٹرکشنز لینی ہے. اور شاید اسی بنا کے اوپر کہ یہ 2 چیزیں عمران خان تک ایکسس روک کر ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، عمران خان احتجاج کی کال نہ دے دیں، عمران خان کی طرف سے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن نہ آ جائے، اور جو آئینی ترامیم ہیں ان کے پاس ہونے تک حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا قطعی طور پر رابطہ عمران خان سے نہ ہو پائے. اس وجہ سے حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے. تو لہٰذا ان کو یہ لگتا ہے تحریک انصاف کو کہ یہ ان کا فائنل چانس ہے کہ اگر وہ ابھی احتجاج نہیں کرتے تو، اور احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو مجبور ہو جائے، حکومت کو مجبور کیا جائے کہ 15 اکتوبر سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کسی
جو ہے وہ اہم لیڈر کی، ان کی بہن جو اس وقت جیل سے باہر ہیں ان کی، ان کے ڈاکٹر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ اگر حکومت تھوڑا سا اس معاملے کے اوپر سوچے کہ یہ سچویشن یہ کہاں پر پاکستان کو جو ہے وہ لایا گیا ہے اور اس کا ماضی کیا ہے، اس تمام کو ایک چیکرڈ ہسٹری پاکستان کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت شاید کوئی ایڈوائزر حکومت کا ایسا اویلیبل نہیں ہے کہ ان کو یہ مشورہ دے کہ یہ ایک چھوٹا سا کام کر کے اس احتجاج کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف نے جو کال دی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور حکومت کیا تیاری کر رہی ہے اور یہ سیاسی جوا کس طریقے سے ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر یہ رسم پڑ جائے گی تو کل ظاہر ہے کہ کوئی بھی رسم شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آل along دس پیریڈ 2022 سے آنورڈ میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا آیا ہوں کہ رسمیں جو ہیں ان کا آغاز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پھر ان کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو آئینی ترامیم ہیں، جو کچھ 8 فروری کے الیکشن کے اراؤنڈ ہوا، جو اس سے پہلے ہوتا رہا پاکستان میں، عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ عمران خان کو پکچر سے مائنس کرنے کے بعد بھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خود ان کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، اور مستقبل میں بہت سارے ایسے اقدامات جو ان کے خلاف ہوں گے اس وقت ان کے بارے میں آواز اٹھانے والا، یا جس طریقے سے آج تحریک انصاف اپنے اس احتجاج کے لیے جسٹیفیکیشن کے طور پر بلاول بھٹو زرداری کے وہ ویڈیو کے اوپر ریکارڈڈ بیانات جو ہیں وہ کوٹ کر رہی ہے، تو اس وقت ان کے خلاف ہونے والی کسی بھی کارروائی کے اوپر میڈیا جو ہے وہ اس کے کلپس چلائے گا، سیاستدان جو ہیں ان کو کوٹ کریں گے، بتائیں گے کہ جناب آپ کا کیا موقف ہوا کرتا تھا عمران خان پر مقدمات کے حوالے سے، سیاسی جماعت کو اجتماع کرنے کی اجازت دینے نہ دینے کے حوالے سے، انتخابی نشانات کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ٹائم فریم کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے۔ جب آپ کا یہ تمام وقت پہ موقف رہا تو آج جب ان کے خلاف یہ سب کچھ ہوگا تو ان کے پاس شاید کوئی ایسا جواب، مدلل جواب موجود نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی لیڈرز آئیں مائیں فائیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی جس دلیل کے اوپر وہ کھڑے ہو سکے۔ اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے تقریباً 8:10 کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور میری لاسٹ کنورسیشن پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے 2 لوگوں سے ہوئی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا احتجاج جو ہے اس کی کال ابھی بھی آن ہے، تو انہوں نے کہا جی کال جو ہے وہ ہماری اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے، احتجاج ہم ڈی چوک میں کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ احتجاج جو ہے آپ کو کال آف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ تو چلتی رہتی ہے لیکن جو ملک ہے وہ سر فہرست ہونا چاہیے، اولین صف میں رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر ان کا جواب میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس مقام پر یا اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دوسرا، تحریک انصاف اس وقت مشکل میں بھی پھنسی ہوئی ہے کہ کون سا لیڈر ہے جو اس کو انیشیٹ کرے گا کہ ہاں میں یہ اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ ہم نے یہ احتجاج کال آف کرنا ہے۔ جو پورے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس ہے، وہ لوگ کس طریقے سے اس شخص کو جو بھی اس فیصلے کو اناؤنس کرتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کرتی ہے، چاہے بیرسٹر گوہر کرتے ہیں، چاہے عمر ایوب یا کوئی بھی شخص اس کو اون کرتا ہے کہ ہاں میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کال آف کرنا ہے، nobody seems to be in a position۔ تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی صورتحال بن گئی ہے which is very unfortunate۔ تحریک انصاف نے کیا کہا ہے؟ تحریک انصاف نے جو کہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو نا اس بیان کے بعد جو تحریک انصاف کی طرف سے آیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کو جہاں پر کسی ذمہ دار شخص کو اس تمام معاملے کو ہینڈل کرنے کے اوپر مامور کرنا چاہیے تھا، میڈیشن کی کوشش کی جانی چاہیے تھی، وہاں پر خواجہ آصف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی بات ہے۔ یعنی باقاعدہ نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف ہر صورت میں یہ احتجاج کرے، ورنہ ادر دین دیٹ مجھے نہیں وجہ سمجھ آتی کہ خواجہ آصف اس قسم کی پریس کانفرنس کیوں کریں گے کہ جس سے تحریک انصاف
اس کو چیلنج کے طور پہ لے گی کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس سے لامحالہ بات بندہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی آکسیجن یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہو، جب ہی ہمارا چانس بنتا ہے۔ اگر ان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کیونکہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی وہ مقام نہیں رکھتی جو 2022 میں تھا، تو وہ پھر they can never be in good books of Pakistan's institutions۔ تحریک انصاف نے کہا کہ تمام جو مرکز سے نچلی ترین سطح کے ذمہ داران ہیں، ونگز ہیں، ان کو تیاریوں کی حتمی شکل دینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر انہوں نے پنجاب میں جتنے بھی احتجاجی اضلاع میں جلسے کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس کو انہوں نے منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ پھر کہا گیا کہ مینڈیٹ چور اور آئین اور قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور سفاکیت ترک کرنے پر کسی طور پر آمادہ نظر نہیں آ رہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اڈیالہ میں ناحق قید بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ اپنا تمام مطمع نظر بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کریں گے، یعنی پوری طاقت آپ استعمال کریں گے احتجاج روکنے کے لیے۔ اگر اس سمپل ون پوائنٹ کو آئی تھنک کہ ایڈریس کر لیا جائے کہ عمران خان سے 2 اشخاص کی ملاقات جا کر کروا دیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جواز نہیں رہے گا کہ وہ اس احتجاج کو کیوں کرے جب پاکستان بطور ایک ملک اتنے اہم ریجنل فورم کی جو ہے وہ میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طاقت کا استعمال کریں گے۔ سیالکوٹ میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ صوبے کی تمام پاورز کو وفاق پر استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید نے کہا تھا کہ یہ اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں، دہشت گردی کی کبھی مذمت نہیں کی، انہوں نے اپنے دور میں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو بسایا، ان کا کوئی بھی لیڈر دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تباہی کا سامان بانی پی ٹی آئی نے مہیا کیا۔ بلوچستان میں بھی کل ایک واقعہ ہوا، ایک ہفتے قبل بھی واقعات ہوئے، لیکن ان کا ایک ہی بیان تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، رہائی کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ سیاسی کہ شخصیات کا وجود آتا جاتا رہتا ہے، وجود تا قیامت قوموں کا رہتا ہے، ان کے ذہنوں میں ایسے پاکستان کا وجود نہیں جس میں بانی پی ٹی آئی حکمران نہ ہو۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو مریم نواز کے ساتھ یہ ہوا یا نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے؟ یہی مسلم لیگ نون کی ہسٹری ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں سوائے اس بات کے کہ یہ بڑھاوا دینا کہ کسی نہ کسی طریقے سے طاقت کا استعمال، دھونس دھمکی اور یہ سب کچھ کر کے ان کو کنٹرول کیا جائے، کہیں پر کوئی سیاسی ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے نظر نہیں آتا کہ پولیٹیکلی ہینڈل کر لیں۔ دے کال دیم سیلز پولیٹیشنز، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف still I believe کہ they should still review their decision، باوجود اس کے کہ حکمرانوں نے کوئی گنجائش، یہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لیں کہ ایک ایسے موقع پر ملک کا وزیر دفاع آپ میزبانی کرنے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بطور ایک سیاستدان ایک سافٹر قسم کی ٹون استعمال کرتے ہوئے اگر آپ خود نہیں کر سکتے، آپ اس پوزیشن کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، کسی اور شخصیت کی ذمہ داری لگا دیں، 2 دن کے لیے خاموش ہو جائیں، 2 دن کے لیے اپنی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کرنے سے گریز کر لیں، مگر نہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اب پاکستان میں جب دنیا بھر سے مختلف ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کو بھی دکھانا ہے کہ ہم کس قدر اپنے معاملات کو، اندرونی داخلی معاملات کو اپنے بیرونی تعلقات کے اوپر بھی اثر انداز ہونے دیتے ہیں۔ پھر خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ٹویٹ کی، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے کئی چہرے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگوں نے کئی جماعتیں بدلی ہوئی ہیں، جب یہ خود حکمران تھے تو انہوں نے کسی کا ملاقات کا حق دیا تھا، جب ہم کہتے بالکل ملاقاتیں ہوتی تھی، سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف منتیں کرتے رہے، ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، 2014 سے سازش شروع ہوئی، وہی وہ ایک ظاہر ہے کہ جو ایک ٹیپ ہے وہ چل جاتی
جاتی ہے اس کے جواب میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری سہولتیں ہیں وہ عدلیہ نے دے رکھی ہیں، ساری سہولت کاری عدلیہ کر رہی ہے، 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال پر اب تک نوٹس لے لینا چاہیے تھا، اگر نوٹس نہیں لیں گے تو تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ تو یہ ہے اس وقت منظرنامہ وفاقی دارالحکومت کا، ایک ایسا وقت جب اسلام آباد کی سڑکوں کو چمکایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ممالک جن کی شرکت ہو رہی ہے، چین کے جھنڈے آپ جا کر دیکھتے ہیں نصب ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہیں ان کو ترتیب سے رکھا گیا ہے، پینٹ کیا گیا ہے، لائٹس لگائی گئی ہیں، یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، لیکن اگر نہیں کیا جا رہا، اتنا ایفرٹ کرنے کے باوجود، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود حکومت نے اتنا نیکڈ ہو کر، اتنے ننگے پن کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ جناب ہم تو یہ بھی کر دیں گے، ہم تو وہ بھی کر دیں گے۔ آئی ڈونٹ نو، لوگ جو ہے وہ شاید ممالک تو کیا، اب اگر کریانے کی دکان بھی کوئی شخص چلا رہا ہو تو اس میں بھی کوئی ترتیب لانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ایک قاعدہ، ایک پرنسپل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ آپ ملک چلاتے ہوئے بھی ان نارمل سی، عام سی چیزوں کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں رکھ رہے۔ یہ in any case I would once again say, considering کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف ماضی کے مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے حوالہ جات کوٹ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کیا تھا تو ہم نے بھی کرنا ہے، اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ پھر آپ بھی کچھ غلط کریں، تو پھر وہ آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں مل جاتی۔ دیٹس مائی پرسنل اوپینین۔ آئی نو لوگ جو ہیں ان اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں، آپ بالکل نیچے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کھل کر سکتے ہیں۔ آئی اپریشیٹ دیٹ کہ آپ اس کے اوپر کس قسم کی رائے رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ رسم آج شروع ہو جاتی ہے تو یہ رسم گھوم پھر کر اگر تحریک انصاف اپنے اس تمام سٹرگل میں جو وہ کر رہے ہیں، اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو پھر تحریک انصاف کو سملر سچویشن کا سامنا ہوگا۔ سو دیز آر مائی 2 cents آن اٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔